बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़याज़ निब संधू आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज सूरह यूसुफ़ के सिलसिले का लेक्चर नंबर 10 पेश किया जा रहा है। आज के इस लेक्चर में रुकू नंबर 9 का तर्जमा और उसका तशरीह पेश किया जाएगा। ये तर्जमा और तशरीह सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ करदा तफ़हीमुल कुरान, जो कि उन्होंने कुरान पाक की तफसीर लिखी है, उसमें से पेश किया जाएगा। पहले मैं तर्जमा पढ़ूँगा, उसके बाद फिर उसकी तशरीह बयान की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लोग यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुज़ूर पहुँचे तो उसने अपने भाई को अपने पास अलग बुला लिया, उससे बता दिया कि मैं तेरा वही भाई हूँ जो खो गया था। अब तू इन बातों का गम न कर जो ये लोग करते रहे हैं। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इन भाइयों का सामान लदवाने लगा तो उसने अपने भाई के सामान में अपना प्याला रख दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा, ऐ काफ़िले वालों, तुम लोग चोर हो। उन्होंने पलट कर पूछा, तुम्हारी क्या चीज़ खोई गई? सरकारी मुलाजमों ने कहा, बादशाह का पैमाना हमको नहीं मिलता। और उनके इंचार्ज ने कहा, जो शख्स लाकर देगा उसके लिए एक बारे शुतर इनाम है, यानी कि उसके लिए एक इतना इनाम गल्ला इनाम किया जाएगा जो कि एक ऊँट के ऊपर लाता जा सके। इसका मैं ज़िम्मा लेता हूँ। इन भाइयों ने कहा, खुदा की कसम, तुम लोग खूब जानते हो कि हम इस मुल्क में फसाद करने नहीं आए हैं और हम चोरियाँ करने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो चोर की क्या सज़ा है? उन्होंने कहा, उसकी सज़ा जिसके सामान में से चीज़ निकले वो आप ही अपनी सज़ा में रख लिया जाए। हमारे यहाँ तो ऐसे ज़ालिमों को सज़ा देने का यही तरीका है। तब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से पहले उनकी खुर्जियों यानी उनके सामान की तलाशी लेनी शुरू की, फिर अपने भाई के सामान से गुमशुदा चीज़ बरामद कर ली। इस तरह हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तायीद अपनी तदबीर से की। उसका काम ये न था कि बादशाह के दीन यानी कि मिस्र के शाही कानून में अपने भाई को पकड़ता, इल्ला ये कि अल्लाह ही ऐसा चाहे। हम जिसके दर्जे चाहते हैं बुलंद कर देते हैं, और एक इल्म रखने वाला ऐसा है जो हर साहिब इल्म से बालातर है। इन भाइयों ने कहा, ये चोरी करे तो कुछ ताज्जुब की बात भी नहीं। इससे पहले इसका भाई यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी चोरी कर चुका है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनकी ये बात सुनकर पी गया, हकीकत इन पर ना खोली, बस इतना कह कर रह गया, यानी कि ज़ेरे लब इतना कह कर रह गया कि बड़े ही बुरे हो तुम लोग, जो मुझ पर जो इल्ज़ाम तुम लगा रहे हो, यानी कि मेरे मुंह के ऊपर जो तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो, इसकी हकीकत खुदा खूब जानता है। उन्होंने कहा, ऐ सरदार ज़ी तदार अज़ीज़, इसका बाप बहुत बुरा आदमी है, इसकी जगह आप हम में से किसी को रख लीजिए, हम आपको बड़ा ही नेक नफ्स इंसान पाते हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, पनाह खुदा, दूसरे किसी शख्स को हम कैसे रख सकते हैं? जिसके पास हमने अपना माल पाया है उसको छोड़कर दूसरे को रखेंगे तो हम जालिम होंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब इसके बाद मैं इसकी तशरीह पेश करता हूँ। ये लोग यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उसने अपने भाई को अपने पास अलग बुला लिया, उससे बता दिया कि मैं ये तेरा वही भाई हूँ जो खोया गया था। अब तो इन बातों का गम न कर जो ये लोग करते रहे हैं। इस फ़िक्रे में वो सारी दास्तान समेट दी गई है जो 21-22 बरस के बाद दोनों माँ जाए भाइयों के मिलने पर पेश आई होगी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बताया हुआ कि वो किन हालात से गुज़रते हुए इस मर्तबे पर पहुँचे। बिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई जिनका नाम बिन यमीन था, बिन यमीन ने बताया होगा कि इनके पीछे सौतेले भाइयों ने उसके साथ क्या क्या बदसलूकियाँ की। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भाई को तसल्ली दी होगी कि अब तुम मेरे पास ही रहोगे, इन ज़ालिमों के पंजे में तुमको दोबारा नहीं जाने दूँगा।
بعید نہیں کہ اس موقع پر دونوں بھائیوں میں یہ بھی طے ہو گیا ہو کہ بن یمین کو مصر میں رکھنے کے لیے کیا تدبیر کی جائے جس سے وہ پردہ بھی پڑا رہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام مصلحتاً ابھی ڈالے رکھنا چاہتے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا ایک پیالہ رکھ دیا۔ پیالہ رکھنے کا فعل غالباً حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی رضامندی سے اور اس کے علم میں کیا تھا، جیسا کہ اس سے پہلے والی آیت اشارہ کر رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے مدتوں کے بچھڑے ہوئے بھائی کو ان ظالم سوتیلے بھائیوں کے پنجے سے چھڑانا چاہتے ہوں گے۔ بھائی خود بھی ان ظالموں کے ساتھ واپس نہ جانا چاہتا ہوگا، مگر علانیہ آپ کا اسے روکنا اور اس کا رک جانا بغیر اس کے ممکن نہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی شخصیت کو ظاہر کرتے، اور اس کا اظہار اس موقع پر مصلحت کے خلاف تھا۔ اس لیے دونوں بھائیوں میں مشورہ ہوا ہوگا کہ اسے روکنے کی یہ تدبیر کی جائے۔ اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے اس بھائی کی سبکی تھی کہ اس پر چوری کا دبا لگتا تھا، لیکن بعد میں یہ دبا اسی طرح بآسانی دھل سکتا تھا کہ دونوں بھائی اصل معاملہ کو دنیا پر ظاہر کر دیں۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ اس آیت میں اور بعد والی آیات میں بھی کہیں ایسا کوئی اشارہ موجود نہیں ہے جس سے یہ گمان کیا جا سکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں کو اس راز میں شریک کیا تھا۔ انہیں خود یہ سکھایا تھا کہ قافلے والوں پر جھوٹا الزام لگاؤ۔ واقعہ کی سادہ صورت جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ پیالہ خاموشی کے ساتھ رکھ دیا گیا ہوگا، اور بعد میں جب سرکاری ملازموں نے اسے نہ پایا ہوگا تو قیاس کیا ہوگا کہ ہو نہ ہو یہ کام انہی قافلے والوں میں سے کسی کا ہے جو یہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا۔ ان کے انچارج نے کہا کہ جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بارِ شتر انعام ہے، یعنی کتنا غلہ انعام ہے کہ جو ایک اونٹ کے اوپر لدا جا سکے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم، تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا، اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان سے ایک چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے۔ ہمارے یہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ خیال رہے کہ یہ بھائی خاندان ابراہیمی کے افراد تھے، لہذا انہوں نے چوری کے معاملہ میں جو قانون بیان کیا وہ شریعت ابراہیمی کا قانون تھا، یعنی کہ چور اس شخص کی غلامی میں دے دیا جائے جس کا مال اس نے چرایا ہو۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کے سامان کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کے سامان سے گم شدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ یہاں یہ امر غور طلب ہے کہ اس پورے سلسلہ واقعات میں کون سی تدبیر ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی تائید میں براہ راست خدا کی طرف سے کی گئی۔ ظاہر ہے کہ پیالہ رکھنے کی تدبیر تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کی تھی۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ سرکاری ملازموں کا چوری کے شبہ میں قافلے والوں کو روکنا بھی حسب معمول وہ کام تھا جو ایسے مواقع پر سب سرکاری ملازم کیا کرتے ہیں۔ پھر وہ خاص خدائی تدبیر کون سی ہے؟ اوپر کی آیات میں تلاش کرنے سے اس کے سوا کسی دوسری چیز کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ سرکاری ملازموں نے خلاف معمول خود مشتبہ ملزموں سے چور کی سزا پوچھی، اور انہوں نے وہ سزا بتائی جو شریعت ابراہیمی کی روح سے چور کو دی جاتی تھی۔ اس کے دو فائدے ہوئے، ایک یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو شریعت ابراہیمی پر عمل کا موقع مل گیا، اور دوسرا یہ کہ بھائی کو حوالات میں بھیجنے کے بجائے اب وہ اسے اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ یہ سراسر گمراہانہ تصور دین جس کا ایک مدت سے مسلمانوں میں چرچا ہے، بہت بڑی حد تک مسلمانوں کو اسلامی نظام زندگی کے قیام کی صحیح سے غافل کرنے کا ذمہ دار ہے، جس کی بدولت مسلمان کفر و جاہلیت کے نظام زندگی پر نہ صرف راضی ہوئے بلکہ ایک نبی کی سنت سمجھ کر اس نظام کے پرزے بننے اور اس کو خود چلانے کے لیے بھی آمادہ ہوگی۔ اس آیت کی روح سے قطعاً غلط ثابت ہوتا ہے
یہاں اللہ تعالیٰ صاف بتا رہا ہے کہ جس طرح نماز، روزہ اور حج دین ہے، اسی طرح وہ قانون بھی دین ہے جس پر سوسائٹی کا نظام اور ملک کا انتظام چلایا جاتا ہے۔ لہٰذا ان الدین عند اللہ الاسلام اور دیگر دوسری اسی طرح کی آیات میں جس دین کی اطاعت کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس سے مراد صرف نماز روزہ ہی نہیں بلکہ اسلام کا اجتماعی نظام بھی ہے، جس سے ہٹ کر کسی دوسرے نظام کی پیروی خدا کے ہاں ہرگز مقبول نہیں ہو سکتی۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف علیہ السلام بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، یعنی کہ زیر لب اتنا ہی کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، جو تم الزام لگا رہے ہو، یعنی کہ میرے منہ کے اوپر جو تم الزام لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار عزیز، اس کا باپ بہت برا آدمی ہے۔ یہاں لفظ عزیز حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو استعمال ہوا ہے، صرف اس کی بنا پر مفسرین نے قیاس کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اسی منصب پر معمور ہوئے تھے جس پر اس سے پہلے زلیخا کا شوہر معمور تھا، پھر اس پر مزید قیاسات کی عمارت کھڑی کر لی گئی کہ سابق عزیز مر گیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام اس کی جگہ مقرر کیے گئے تھے، زلیخا عصر نو معجزے کے ذریعے سے جوان کی گئی اور شاہ مصر نے اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح کیا۔ حد یہ ہے کہ شب عروسی میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے درمیان جو باتیں ہوئیں وہ تب کسی ذریعہ سے ہمارے مفسرین کو پہنچ گئیں، حالانکہ یہ سب باتیں سراسر وہم ہیں۔ لفظ عزیز کے متعلق ہم پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ مصر میں کسی خاص منصب کا نام نہ تھا بلکہ محض صاحب اقتدار کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ غالباً مصر میں بڑے لوگوں کے لیے اس طرح کا کوئی لفظ اصطلاحاً رائج تھا جیسے ہمارے ملک میں لفظ سرکار بولا جاتا ہے، اسی کا ترجمہ قرآن میں عزیز کیا گیا ہے۔ رہا زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح، تو اس افسانے کی بنیاد صرف یہ ہے کہ بائبل اور تلمود میں فوتیفرا کی بیٹی آسنات سے ان کے نکاح کی روایت بیان کی گئی ہے اور زلیخا کے شوہر کا نام فوتیفار تھا۔ یہ چیزیں اسرائیلی روایات سے نقل در نقل ہوتی ہوئی مفسرین تک پہنچیں، اور جیسا کہ زبانی افواہوں کا قاعدہ ہے، فوتیفرا بآسانی فوتیفار بن گیا، بیٹی کی جگہ بیوی کو مل گئی اور بیوی لامحالہ زلیخا ہی تھی، لہٰذا اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح کرنے کے لیے فوتیفار کو مار دیا گیا، اور اس طرح یوسف زلیخا کی تصنیف مکمل ہو گئی۔ انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار عزیز، اس کا باپ بہت برا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ یوسف نے کہا پناہ بخدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ احتیاط ملاحظہ ہو کہ چور نہیں کہتے بلکہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے۔ اسی کو اصطلاح شرع میں توریہ کہتے ہیں، یعنی حقیقت پر پردہ ڈالنا یا امر واقعہ کو چھپانا۔ جب کسی مظلوم کو ظالم سے بچانے یا کسی بڑے ظلم کو دفع کرنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہ ہو کہ کچھ خلاف واقعہ بات کہی جائے یا کوئی خلاف حقیقت ہیلا کیا جائے، تو ایسی صورت میں ایک پرہیزگار آدمی صریح جھوٹ بولنے سے احتراز کرتے ہوئے ایسی بات کہنے یا ایسی تدبیر کرنے کی کوشش کرے گا جس سے حقیقت کو چھپا کر بدی کو دفع کیا جا سکے۔ ایسا کرنا شرع و اخلاق میں جائز ہے، بشرطے کہ محض کام نکالنے کے لیے ایسا نہ کیا جائے بلکہ کسی بڑی برائی کو دور کرنا ہو۔ اب دیکھیے کہ اس سارے معاملوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح جائز توریہ کی شرائط پوری کی ہیں۔ بھائی کی رضامندی سے اس کے سامان میں پیالہ رکھ دیا گیا، مگر ملازموں سے یہ نہیں کہا گیا کہ اس پر چوری کا الزام لگاؤ۔
پھر جب سرکاری ملازم چوری کے الزام میں ان لوگوں کو پکڑ کر لائے تو خاموشی کے ساتھ اٹھ کر تلاشی لے لی۔ پھر اب جو ان بھائیوں نے کہا کہ بنجامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، تو اس کے جواب میں بھی بس انہی کی بات ان پر الٹ دی کہ تمہارا اپنا فتویٰ یہ تھا کہ جس کے سامان میں سے تمہارا مال نکلے گا وہی رکھ لیا جائے گا۔ سو اب تمہارے سامنے بنجامین کے سامان میں سے ہمارا مال نکلا ہے اور اسی کو ہم رکھے لیتے ہیں، دوسرے کو اس کی جگہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اس قسم کے توریہ کی مثالیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں بھی ملتی ہیں، اور کسی دلیل سے بھی اس کو اخلاقاً معیوب نہیں کہا جا سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔